The purpose of Independence Day celebration is to educate the students about the struggle of our freedom fighters, to make the young generation aware of the sacrifice they have made to make this country a better place for them. The message of Independence Day celebration is that freedom is the most precious thing in every human's life. The theme for this year's celebration is little different. All the programs, speeches and events on this day will be based on our nation's culture, customs, spirituality, belief and many more. The theme emphasizes the important facts of India to learn more about our nation. I feel immense pleasure in inviting our respected principal sir for flag hosting ceremony. I would like to call our principal sir to come ahead for flag hosting. I request each and everyone to sing national anthem in respect of our national flag. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Let's start pledge. Repeat after me. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country. And I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion in their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jazakallah. Let's start our program. As we are aware that we start our program with recitation of Quran. I would like to call Muhammad Farhan of class 10. Please come forward for the recitation of Holy Quran. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى
صدق اللہ العظیم. Now it's time for Hamd, Chudiyan Boli by Ifran Group of class LKG. चिड़िया बोली चुम 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 अल्लाहू 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 फिर कोयल बोली कुकू कू 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 अल्लाहू 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 आती जाए जाती जाए रसगुल्लों का चमती जाए शहर की मक्खी शहर बनाए नामे मोहम्मद बढ़ती जाए नामे मोहम्मद बढ़ती जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चिड़िया बोली चुम 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 अल्लाहू 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 फिर कोयल बोली कुकू कू कुकू कू कुकू कू अल्लाहू 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 आती जाए जाती जाए रसगुल्लों का चमती जाए शहर की मक्खी शहर बनाए नामे मोहम्मद बढ़ती जाए नामे मोहम्मद बढ़ती जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोली चुम 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 अल्लाहू अल्लाहू अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है. फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला झूम कर कह रही है इबादे सबा ऐसे खुशबू चमन के गुलों में कहाँ ऐसे खुशबू चमन के गुलों में कहाँ जो नबी के पसीने में मौजूद है. हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है. छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं. यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं और जन्नत मदीने में मौजूद है. हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है. हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी छोड़कर हम मदीना न जा
کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ Jazakallah. Next, I would like to call Sayyid Abrar and group of classes LKG and UKG for hum. کس نے بنایا چوڑیوں کو؟ کس نے بنایا پھولوں کو، پھولوں کو، پھولوں کو، اللہ نے بنایا پھولوں کو ہم سب کے لیے۔ کس نے بنایا تتلی کو، تتلی کو، تتلی کو، اللہ نے بنایا تتلی کو ہم سب کے لیے۔ کس نے بنایا مچھلی کو، مچھلی کو، مچھلی کو، اللہ نے بنایا مچھلی کو ہم سب کے لیے۔ کس نے بنایا سورج کو، اللہ نے بنایا سورج کو ہم سب کے لیے۔ کس نے بنایا چاند کو، چاند کو، چاند کو، اللہ نے بنایا چاند کو ہم سب کے لیے۔ کس نے بنایا تاروں کو، تاروں کو، تاروں کو، اللہ نے بنایا تاروں کو ہم سب کے لیے۔ کس نے بنایا پھولوں کو، پھولوں کو، پھولوں کو، اللہ نے بنایا پھولوں کو ہم سب کے لیے۔ کس نے بنایا تتلی کو، تتلی کو، تتلی کو، اللہ نے بنایا تتلی کو ہم سب کے لیے۔ کس نے بنایا مچھلی کو، مچھلی کو، مچھلی کو، اللہ نے بنایا مچھلی کو ہم سب کے لیے۔ کس نے بنایا سورج کو، سورج کو، سورج کو، اللہ نے بنایا سورج کو ہم سب کے لیے۔ کس نے بنایا چاند کو، چاند کو، چاند کو، اللہ نے بنایا چاند کو ہم سب کے لیے۔ کس نے بنایا تاروں کو، تاروں کو، تاروں کو، اللہ نے بنایا تاروں کو ہم سب کے لیے۔ سبحان اللہ. Now, I would like to call Muhammad Abdullah of class 1st for English speech. At first, I wish you all very happy Independence Day. On 15 August 1947, India got freedom from British rule. We are celebrating 77th Independence Day of our country very much. I am very proud to be an Indian. I love my country very much. Jazakallah. Thank you. wonderful by them. Now it's time for a performance "Ae Watan Watan" by Maryam and group of class first. اے وطن وطن میرے آباد رہے تو، اے وطن وطن میرے آباد رہے تو،
Now, please welcome class 1 students Mohammad Abdul Wahab and group for performance on O Desh Mere. ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो कभी याद करे जो ज़माना माटी पे मर मिट जाना ज़िक्र में शामिल मेरा नाम हो ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे मंजूर हमें जो भी तू चुने It was an impressive and energetic performance. Time for English speech. English speech by Haja Begum of class 5th. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Khaja Begum. I am studying in 5th class. Today I am going to deliver a speech on Independence Day. This day is the most important day for all of us because on this day in 1947 we got independence from the British rule. Our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, T.K. Mania Tilak, Lala Rajpat Rai, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmi Bai and many others devoted their entire life for the independence of our country. Today we are fortunate that we are born in an independent country and we have our own fundamental rights. Our freedom is priceless and our brave soldiers fight continuously on borders to protect our country. We all know that no nation is perfect. It needs to be made perfect. So it is our responsibility to sincerely to perform our duty and progress together for the growth and development of our country. Surely the day is not far our country will be strong and powerful in every field. Thank you. Jai Hind.
That was an outstanding one. Now, I would like to call Amina Zubia of class 6 for her topic on scientists. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Amina Zubia from class 6. I am going to tell you about scientists. A scientist is a person who studies has mastered in the field of science. A scientist tries to understand how the world or other things work. Scientists make up and research institutions. Scientists often do experiments to find out more about reality. Sometimes may repeat experiment or use control groups. Scientists can work in different areas of science. Scientists that study physics are called physicists. Scientists that study chemistry are called chemists. Scientists that study animals are zoologists. Scientists that study biology are biologists. Scientists that study plants are botanists. Scientists that study minds are psychologists. Sir C.V. Raman was the first Indian scientist to win a Nobel Prize. Sir Chandrasekhar Venkata Raman was the first Indian to receive a Nobel Prize in physics in 1930. He was awarded for his discovery of a radiation effect in February 28, 1928. Jazakallah, thank you. Now, Sidra of class 6 going to speak on crucial topic, that is poverty. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sidra Fatima from class 6. I am going to tell you about poverty. Poverty is the financial state of the individual or family in which they are unable to meet their basic needs in life. The poor person earn enough to buy basic necessities such as two-time meal, water, shelter, clothes, the right to education and many more. In India, overpopulation and underdevelopment is the main cause of poverty. India's poverty can be decreased. Let's move forward to yet another topic, Governor of India, stated by Nada of class 7th. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sidra Fatima of 7th standard. Today on Independence Day, I am going to tell you about Governor of State in Telangana. The Governor appoints the Chief Minister who supports the Legislative Assembly and also appoints the other members of the Council of Ministers and distributes documents in the advice of the Chief Minister, and the present Governor of Telangana is Dr. Tamilisai Sundarajan. There are a total of 28 states and 8 union territories in India, and each state has a head as a central government representative. Jazakallah khairan. Now, it's turn for another speech in English by Nabat Harim of class 7th. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Nabat Harim of 7th standard. Good morning everyone. Respected principal sir, teachers, in charges and my dear friend. Thank you for giving me this opportunity to deliver a speech on Independence Day. We are here to celebrate the 77th Independence Day. Today we remember how our beloved country got its independence from Britishers. We honor the freedom fighters who fought bravely to make our country independent. On this 77th Independence Day, we celebrated the remarkable journey of our nation. Independence Day of India, which is on 15th of August 1947. India got independent from British slavery, and the country was independent. So,
So today on the special day, let's take a pledge and make a promise to ourselves. Protecting our country by maintaining brotherhood and helping everyone and educating ourselves. At last, I wish you a happy Independence Day. Happy Independence Day to everyone. Jazakallah. Thank you. Thank you. Next, Rumana Firdaus of class 9th and Nimra of class 7th going to present Manqabat. ये देश है मेरे ख्वाजा का. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دیش ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیش ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیش تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیش نظام و دین کا ہے، یہ دیش تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیش نظام و دین کا ہے، شاہ عالم شاہ میرا، یہ دیش تو تاج و دین کا ہے، مخدوم علی حاجی علی، یہ دیش تو قطب الدین کا ہے، یہ دیش ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیش ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، مہاراتا ہے حسن یہاں، مخدوم کا چوچا کا ہے در، مہاراتا ہے حسن یہاں، مخدوم کا چوچا کا ہے در، ہے بندہ نماز کا لطف کرم اور کلیائی کا فیضان نظر، راضی مسعود کا فیض یہاں، یہ دیش بدیع دین کا ہے، یہ دیش ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیش ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ حافظ ملت کا ہے وطن، اے ملک العلماء کا یہ چمن، یہ حافظ ملت کا ہے وطن، اے ملک العلماء کا یہ چمن، یہ صدر شریعت کا گلشن اور میر و مجاہد کا مسکن ہے، مفتی اعظم جلوہ فکن، یہ دیش نعیم و دین کا ہے، یہ دیش ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیش ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، ہے فضل حقتا فضل یہاں اور شیخ محبت کا فیضا، ہے فضل حقتا فضل یہاں اور شیخ محبت کا فیضا، یہاں دین کی خاطر علماء نے کر دی اپنی جانیں قرباں، الفیضانی اور عالم کی یہ دیش ہمیں دین کا ہے، یہ دیش ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیش ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیش ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا. Now, I invite Nurain Manan of class 8th to represent India's journey towards development. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Good morning, Honorable Principal Sir, respected ma'ams, teachers, and my dear friends. I would like to thank you for giving me this opportunity, and it's my pleasure to introduce myself, Nurain Manan of 8th standard. Today, I am going to deliver a speech on India's journey towards development. On this auspicious day of our independence, India, a nation with rich history, has transformed remarkably over the year. From an agrarian society, it has become a global player in technology, manufacturing, and service. India is one of the world's oldest civilization, has been a crucible of economic, social, and cultural development for thousands of years. Today, it stands as the world's largest democracy and one of the fastest growing economies.
economic. India's journey towards development is a complex tale of triumphs and challenges. India's development is a story of resilience and potential. The country has made significant strides in economic and technological domains, but social development remains challenges. The future of India lies in inclusive growth, sustainability, leveraging technology for social good. Thank you. Jai Hind. Thank you for sharing knowledgeable words with us. It's time for yet another speech by Tahura Bint Faisal of Class 8 in Telugu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. గౌరవనీయులైన ప్రధానోపాధ్యాయులకి గారికి ఉపాధ్యాయ బృందానికి ఇక్కడికి వచ్చిన అతిథులకు పెద్దలకు మరియు నాతోటి విద్యార్థులకు 77th స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు. 1947 ఆగస్ట్ 15 మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిన కారణంగా ఈ ఉత్సవాన్ని జరుపుకుంటాం. భారతదేశాన్ని బ్రిటిష్ క్రమక్రమంగా ఆక్రమించి మన దేశాన్ని దోచుకున్నాడు. చాలా బాగున్నది, ధన్యవాదములు. Now, Farhan of class 10th will recite Nazam, "ए वतन तेरे लिए." अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है, हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है. ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है, ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है. हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है, हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है. ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है, ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है. मुंबई है जिसकी आंखें और दिल्ली जिसका दिल, जुल्फ कलकत्ता है जिसकी लखनऊ जिसका है दिल. मुंबई है जिसकी आंखें और दिल्ली जिसका दिल, जुल्फ कलकत्ता है जिसकी लखनऊ जिसका है दिल. इसके हर एक शहर की अपनी अलग पहचान है. ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है, ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है. हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है, हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है. ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है, ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है. ताजमहल जिस देश में मौजूद दिल्ली का किला, आज भी हसलाफ की यादों का है एक सिलसिला. ताजमहल जिस देश में मौजूद दिल्ली का किला, आज भी हसलाफ की यादों का है एक सिलसिला. सारे आलम में निराली इस वतन की शान है. ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है, ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है. हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है, हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है. ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है, ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है. अशफाक हो भगत सिंह हो बिस्मिल हो या शौकत अली, गांधी हो आजाद शेख हिंद मदनी से वली. अशफाक हो भगत सिंह हो बिस्मिल हो या शौकत अली, गांधी हो आजाद शेख हिंद मदनी से वली. काबिशों से इनके अब आजाद हिंदुस्तान है. ऐ वतन
وطن تیرے لیے جان اور دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جان اور دل قربان ہے، ہم کو اپنی جان سے پیارا یہ ہندوستان ہے، ہم کو اپنی جان سے پیارا یہ ہندوستان ہے، اے وطن تیرے لیے جان اور دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جان اور دل قربان ہے۔ پھولتا کھلتا رہے ہر دم چمن اپنا ضیا، شاد ہو آباد ہو دنیا میں یہ بھارت سدا، پھولتا کھلتا رہے ہر دم چمن اپنا ضیا، شاد ہو آباد ہو دنیا میں یہ بھارت سدا، یہ ترنگا سب سے اونچا بس یہی ارمان ہے، اے وطن تیرے لیے جان اور دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جان اور دل قربان ہے، ہم کو اپنی جان سے پیارا یہ ہندوستان ہے، ہم کو اپنی جان سے پیارا یہ ہندوستان ہے، اے وطن تیرے لیے جان اور دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جان اور دل قربان ہے۔ That was marvelous one. Now I welcome Shafifa Mehruz of class 9 for Urdu speech. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شفیفہ محروز ہے، میں جماعت نہم کے طالب علم ہوں۔ میں اس تمام کے سامنے اس یوم آزادی کے موقع پر شاعر محمد اقبال کے بارے میں کچھ عرض کرنے جا رہی ہوں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ اردو کے سب سے بڑے شاعر مشرق سر محمد اقبال 9 نومبر 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ اردو و فارسی کے بہت بڑے شاعر، فلاسفر اور ایک لیڈر تھے۔ آپ نے اپنی شاعریوں سے اپنی قوم کو خواب غفلت سے جگایا۔ آپ کی شاعریاں قوم ملت کے لیے ایک بڑا اثاثہ ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ رکھ اقبال، اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ رکھ اقبال، بڑی قیمت چکائی ہے اس کی حسین ابن علی نے۔ علامہ اقبال نے ہندوستان کے اداروں کے علاوہ انگلستان اور جرمنی سے اعلیٰ ڈگری حاصل کی اور پی ایچ ڈی کیے۔ آپ کے دل میں قوم ملت کے لیے بہت تڑپ تھی۔ آپ نے اردو و فارسی میں بہت شعر مجموعہ تحریر کیے۔ ہمارے ملک کا ترانہ ہند آپ ہی نے لکھا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ اسی طرح شکوہ جواب شکوہ، بانگ درا، بال جبریل، ارمغان حجاز وغیرہ آپ ہی کے شعر مجموعہ ہیں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ علامہ اقبال نے ملک کی آزادی کے لیے بہت سی نظمیں لکھی ہے اور آپ نے ملک و ملت کو جگا کر ان میں امید کی کرن جگائی اور قوم ملک کے لیے ہزاروں نوجوان تیار کیے جو آپ کی شاعریوں سے اس قوم ملت کا بہت زیادہ فائدہ کرے۔ آپ 21 اپریل 1938 کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ میں اپنی تقریر کو علامہ اقبال کے اس شعر پر ختم کرتی ہوں۔ غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جائے زنجیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جائے ہے زنجیریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Myself Madani Jahan of Standard 9. Today I am telling about why India poor in Olympics. India has been taking a part in Olympics since 1990 but won just 22 medals. On the other hand, the US has won 37 medals in just one Olympics since 1990. India has been taking a part in Olympics since 1990. India is at 55th place in the list of winning medals.
Even the countries like Kenya and North Korea perform better than India. China, on the other hand, is the most popular country in the world and still managed to win medals in Olympics because its population is well educated, lives high quality life and effectively participate in games. Though India has one of the finest cricket and hockey teams in the world because its population is nice. To improve this, we have to develop our country and interest to win sports. Thank you. Well said. Now it's turn for another nazm, Jashn Azadi Milkar Manayenge Hum, by Afsa and group from class 9. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. दर्द गम भूल कर मुस्कुराएंगे हम, जश्न आज़ाद मिलकर मनाएंगे हम। दर्द गम भूल कर मुस्कुराएंगे हम, जश्न आज़ाद मिलकर मनाएंगे हम। प्यारा प्यारा वतन, दिल की धड़कन वतन, राहते क़ल्ब जागुल बहारे चमन। प्यारा प्यारा वतन, दिल की धड़कन वतन, राहते क़ल्ब जागुल बहारे चमन। इस चमन को खुशी से सजाएंगे हम, जश्न आज़ाद मिलकर मनाएंगे हम। ये तिरंगा जो भारत की पहचान है, इसकी अज़मत पे ये जान कुर्बान है। ये तिरंगा जो भारत की पहचान है, इसकी अज़मत पे ये जान कुर्बान है। इसको फिर से फलक पर उड़ाएंगे हम, जश्न आज़ाद मिलकर मनाएंगे हम। दर्द गम भूल कर मुस्कुराएंगे हम, जश्न आज़ाद मिलकर मनाएंगे हम। दिल ये कहता नहीं हम इसे छोड़ दे, जश्न आज़ाद की रस्म को तोड़ दे। दिल ये कहता नहीं हम इसे छोड़ दे, जश्न आज़ाद की रस्म को तोड़ दे। गीत खुशियों के तो आज गाएंगे हम, जश्न आज़ाद मिलकर मनाएंगे हम। दर्द गम भूल कर मुस्कुराएंगे हम, जश्न आज़ाद मिलकर मनाएंगे हम। प्यारा प्यारा वतन, दिल की धड़कन वतन, राहते क़ल्ब जागुल बहारे चमन। प्यारा प्यारा वतन, दिल की धड़कन वतन, राहते क़ल्ब जागुल बहारे चमन। इस चमन को खुशी से सजाएंगे हम, जश्न आज़ाद मिलकर मनाएंगे हम। दर्द गम भूल कर मुस्कुराएंगे हम, जश्न आज़ाद मिलकर मनाएंगे हम। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम महरीन नाज है, मैं जमात नहुम की तालिब इल्म हूँ। आज मैं आप तमाम हजरात के सामने इस यौम आज़ादी के मौके पर मौलाना हज़रत मोहानी के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहती हूँ। हम तो मिट जाएंगे अर्ज़ वतन, हम तो मिट जाएंगे अर्ज़ वतन, लेकिन तुमको ज़िंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। आज़ादी हिंद में उर्दू शुअरा और उलमा का बहुत अहम रोल
چل رہا ہے. مولانا حضرت موہانی بھی جنگ آزادی میں بہت اہم شاعر اور لیڈر گزرے ہیں. آپ کا نام سید فضل علی حسن اور تخلص حضرت تھا. آپ 1875 عیسوی قصبہ مان ضلع اناؤ یو پی میں پیدا ہوئے. آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی سے BA کیا اور اردو معلیٰ ایک ماہنامہ جاری کیا. حضرت موہانی نے 11 بار حج کیا. تھا شب کو جو میں حاضر دربار محمد، تھا شب کو جو میں حاضر دربار محمد، چھوڑا ہے اثر دل پہ عجب اس کی فضا نے. حضرت موہانی نے 11 بار حج کیا. آپ مذہبی آدمی ہونے کے باوجود آزاد ہند کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں. انقلاب زندہ باد آپ ہی کا نعرہ ہے. آپ کئی بار جیل بھی گئے. آپ MP بھی تھے اور آپ سیاست کے ساتھ ساتھ اردو زبان اور ادب کی خدمت بھی کرتے رہے اور 13 مئی 1951 کو لکھنؤ میں انتقال کر گئے. جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی. جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی. پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. جزاک اللہ. Now our students of class 7th and 9th will present a skit on sacrifice of Bhagat Singh. صحیح معنوں میں آزادی کیا ہوتی ہے بتانے آ رہے ہیں محمد غنی ایز بھگت سنگھ اینڈ غلام حسین ایز برٹشر. بھگت سنگھ، کوچ نے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو پھانسی کی سزا سنائی ہے. یہ تو بہت خوشی کی بات ہے. واٹ؟ تمہیں پھانسی کی سزا سنائی ہے اور تم خوش ہو رہے ہو؟ ابھی تم لوگ کی ایج ہی کیا ہے؟ اس ایج میں تو آدمی نئے ڈریم ڈیزائن کرتا ہے، ان ڈریم کو پورا کرنے کو ٹرائی کرتا ہے. ڈریم تو میں نے جی بچپن میں دیکھ لیا تھا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس مٹی کو تم ڈریم بولتے ہو؟ ہاں، یہ کوئی معمولی مٹی نہیں بلکہ جلیان والے باغ کی مٹی ہے جس میں ہمارے دیش واسیوں کا لہو ملا ہوا ہے. اسے ہمیشہ میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں تاکہ یہ مجھے اپنے سپنے، مقصد اور وجود کی یاد دلاتا رہے جس کا نام ہے آزادی. تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری پھانسی سے آزادی مل جائے گی؟ جب بہتا خون شہیدوں کا تقدیر پلٹی قوموں کی، ہمیں پتا ہے کہ ہماری قربانی یوں ہی ضائع نہیں جائے گی. دیکھو بھگت سنگھ، یو آر اے گڈ ہیومن بینگ. بس ایک بار ہماری گورنمنٹ کو اپالوجی لیٹر لکھ کے دے دو. میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں پھانسی نہ ملے. جب میں 3 سال کا تھا میرے چاچا سورن سنگھ شہید ہوئے تھے. جب میرے گرو کرتار سنگھ نے اپنی جان کی قربانی دی تھی تب میں بس 8 سال کا تھا. جو بچہ قربانیوں کے بیچ ہی پلا بڑا ہو، آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ وہ آپ کی سرکار کو معافی نامہ بھیجے گا. کل 7:30 بجے تم لوگ کو پھانسی دی جائے گی. اگر آج رات تک تمہارا ارادہ بدلے تو بتا دینا، میں پرسنلی جا کر آفیسر سے بات کروں گا. دل سے نکلے گی نہ مار کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وطن آئے گی. 23 مارچ 1931 کو بھگت سنگھ راج گرو سکھدیو کو پھانسی دی گئی ہے. ان کی پھانسی دیش بھر کے لوگوں کو سوتنترا آندولن کا کارن بننے کے لیے مجبور کیا، جس کی وجہ سے برٹش سرکار نے فیصلہ بدلنے کے ڈر سے تینوں کو 23 اور 24 کی آدھی رات میں پھانسی دے دی. ان کی قربانی نے دیش بھر کے لوگوں کو سوتنترا آندولن کا کارن بننے کے لیے مجبور کیا. بھگت سنگھ، یور لاسٹ وش، کوئی انتم اچھا ہے تمہاری؟ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا پتا ہے کیا ہمارے دل میں ہے. بھگت سنگھ کی قربانی کو یاد رکھنے کے لیے ہر سال 23 مارچ کو شہید دن منایا جاتا ہے. تھینک یو. زمین سلام کرے آسماں سلام کرے، زمین سلام کرے آسماں سلام کرے، کرو وہ کام کہ سارا جہاں سلام کرے.
مٹا دو ظلم کی آندھی کہ تم فولاد بنو، خاک میں مل کر بھی تم قوم کی اولاد بنو، تمہارے کارواں کو ہر جگہ سلام کرے، کرو وہ کام کہ سارا جہاں سلام کرے، کرو وہ کام کہ سارا جہاں سلام کرے. جے ہند. Next, I would like to call Shafia Jahan of class 9 to speak on a serious topic, corruption. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself, Shafia Jahan of 9th standard. Today, I would like to tell you about corruption in our country. Corruption is an evil way of earning money. It is the misuse of the power given for the benefits of the society. Corruption can happen anywhere, in business, office, courts, media, and even civil society also. Corruption causes malignancy and inequality. Corruption discourages investment, limits of economic growth, and alters the composition of government spending. Corruption is something only related to public fund or government. It is cheating and playing with other person's faith. We can reduce corruption in developing countries by working with motivated leaders, addressing key areas like health and education or development of natural resources, establishing of accountability through oversight system and transparent decision making. Thank you. Jazakallah. Now it's time for yet another nazam, Bata Kya Poochta Hai Mulk, by Nabila and Maheen of class 7th and 9th. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے، بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے، میری ہاتھوں کی ریخوں میں نقش ہند سارا ہے، لہو کے آخری قطرے نے ہندوستان پکارا ہے، میرا دل ہے میری جان ہے میری آنکھوں کا تارا ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے، ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکھ کے ہاتھ رہتے ہیں، ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکھ کے ہاتھ رہتے ہیں، ہمارے سرحدوں پہ نوجوان دن رات رہتے ہیں، وہ آپس کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں، مٹا دیتے ہیں خود کو ہند ہم کو جہاں سے پیارا ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا 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 ہے. Time for some serious topics. First, I would like to call Imran of class 9th to share his views on Indian Constitution. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Good morning to respected principal sirs, ma'am, teachers and my dear friends. I am Muhammad Abdur Imran from 9th standard, wishing you all a happy 77 Independence Day. I am glad to be here and thank you teacher for giving me this opportunity. As we are celebrating our 77 Independence Day, so I like to give a speech on Constitution of India.
India's status from Dominion of India. India was changed to the Republic of India with the Constitution Assembly of India coming into effect on 26 November 1946. But the Constitution Assembly of India was changed it on 26 January 1950. It gives certain valuable rights to all the citizens of India which are absent in other countries. A lot of people had made their contribution to forming our constitution. And one of the most important name in all that is Dr. B.R. Ambedkar, who was the first chairman of the drafting committee. Recently, we have celebrated our 72th anniversary of our constitution. Intellectual, the people of drafting committee had made their contribution to forming our constitution. Our constitution is considered as longest written constitution in the world, and it was handwritten by Mr. Prem Bihari Narayan Rezada. Jazakallah. That was exceptional. Next, Shahreen of class 10 will speak on global warming. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to everyone present here. I am sure you all are aware of global warming. So today I am going to share some important information related to the impact of global warming on Earth and way to reduce it. The impact that global warming is causing on the Earth is extremely serious. There are many hazardous effects that will happen in future. It includes melting of polar ice, drowning coastal lines, increase in sea level and slowly submerging continents. Another effect of global warming is climate change, leading to extinction of various species. More hurricanes, cyclonic storms, drought, heat waves and extreme rainfall will occur, cause disaster to humankind. So it's our duty to reduce global warming and make the surrounding clean. People should aware of global warming impact by reducing the production and concentration of greenhouse gases in atmosphere. Another way to reduce global warming is through recycling. Instead of burning garbages, reuse the plastic bags, bottles or glasses. We should reduce deforestation and start planting more trees. From today's scenario, we can derive that our earth is sick and we humans need to heal it. Thanking you for giving me such an opportunity to sharing my views and spreading this information among you guys. Jazakallahu khair. Thank you. Time for another performance on Saan Se Jab Talak by Adnan and group of class 4th and 5th. सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे जान प्यारी नहीं है वतन से हमें मरते मरते सभी को बता जाएंगे है वतन है वतन है वतन है वतन।
खून से अपने सींचेंगे अपना चमन, हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे हम ये चमन, जान लेकर हथेली पे हम चल दिए, बांध कर सर पे निकले हैं हम ये कफन, सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे, जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे, ऐ वतन, 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 ऐ वतन। It was an amazing performance. Next, Juveria of class 10th will share her views on influence of social media on youth. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning everyone. Today I am standing here to share my views on influence of social media on youth. Social media has both advantages and disadvantages. The advantages of social media help more connected and not as lonely during pandemic. Social media provides many benefits such as giving students the chance to express themselves creatively, learning opportunities like seminars, online classes, etc. We can spread our deen through social media easily and effectively. We can get the knowledge of our deen using social media in a proper manner. We can get reward as much as we can spread our deen through social media. Social media can also have disadvantages on students both physically and mentally. In particular, social media and teen depression are closely linked and result in less time spent doing healthy real-world activities. They spend less time with parents, more in mobiles. They will become disobedient to their parents, reduces learning and research capability. Though social media can also have disadvantages and advantages, but it's in our hand to go with right one. Jazakallah. Jazakallah. Now, Siddiqa Banu of class 10th will speak about Indian Army in English. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Siddiqa Banu of class 10. I am going to tell you about Indian Army. Indian Army needs no introduction. We all have love, respect and admiration for our soldiers and Indian Army as whole. The main role of Indian Army is of course defending our country from external and internal threats. After the independence, it has fought 5 major wars and also handled smaller conflicts successfully. It has fought war and won, even when the enemies had a superior weapon. The Indian Army is mainly responsible to protect the country against land-based attacks. It can lend also helping hands to other agencies in dealing with terrorism, tackling emergency situations in the country, and rescuing the people in case of natural calamities like flood, earthquake, etc. The President is having all the 3 branches of the Indian Armed Force, namely the Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force. The Indian Army is working continuously for our protection, peace and integrity. Of immense effort and dedication of the Indian Army is serving the motherland of India are of great pride. The soldiers are ready for any kind of battle and attack. They never move back the fear of their life. Instead, they happily sacrifice their life for the motherland. This passion of the Indian Army is subject to salutation. Thank you. Moving ahead, I would call Abdul Mughni of class 10th for delivering speech in Urdu. औली जनाब प्रिंसिपल सर, मोहतरम असातिज़ा इकराम व अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
आज हम सब यहाँ 77 जश्न यौम आज़ादी बनाने के लिए जमा हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। हमारे मुल्क पर अंग्रेज़ 207 तक काबिज रहे। हमारे मुल्क के अवाम पर जुल्म सितम किया। यहाँ की रियायत पर बहुत सी पाबंदियाँ लगाई गई। अमन व यकजहती के घेरे हिंदुस्तान में मजहबी नफरत फैलाकर हिंदू व मुसलमान में फसाद व जंग कराए। इस तरह हिंदुस्तान जैसे सोने की चिड़िया कहा जाता था उसे कंगाल बना गए। यहाँ की मादनियात, कच्चा माल और दौलत इंग्लिस्तान भेजते रहे और 200 सालों तक हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखा। मुल्क आज़ादी के लिए टीपू सुल्तान से लेकर गांधी जी तक हज़ारों महाजिदीन आज़ादी ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी। यहाँ तक कि देश की आज़ादी के लिए सबसे पहले मैसूर के टीपू सुल्तान ने शमशीर उठाई। उसके बाद सैकड़ों लोगों ने आज़ादी के लिए आगे आए, जिनमें मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना हजरत मोहानी, राजा राम मोहन राय, मौलाना आज़ाद जैसे हज़ारों मर्द औरत ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इस तरह तो और कितने ही लोग होंगे जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए शहीद हुए होंगे। इस तरह बहुत जुद व जहद व कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को यौम जमहूरियत आज़ाद हुआ। मैं अपनी तकरीर को कुछ अशार के साथ ख़त्म करता हूँ। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है ज़माने में नाम आज़ादी। जज़ाकल्लाहु खैर। Thank you. It's an honor to have with us respected Principal Sir. We are excited to hear some words from him on this beautiful occasion. So, I would like to invite our respected Principal Sir on the stage. Please welcome. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muazzaz mukarram qabil ihtiram इंचार्ज मैडम्स, टीचर्स, असातिज़ा किराम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की ये तकरीब हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान की यौम आज़ादी की तकरीब है, जिसे हम इंग्लिश में इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री, 77th इंडिपेंडेंस डे, 77वां यौम आज़ादी है। यानी हमारा मुल्क हिंदुस्तान, भारत आज़ाद होकर ये 77वां साल, 77th ईयर है। 76 साल मुकम्मल हो गए और 77वां साल है कि हिंदुस्तान को आज़ाद हुए। आज़ादी के लफ्ज़ के साथ ही ये बात सामने आती है, आज़ादी मिलती ग़ुलामी से, जकड़बंदी से और किसी के मातहत रहने और किसी दबाव में और किसी बंदिश में रहने से मिलती है आज़ादी। कोई बंदिश से, कोई दबाव से, कोई जकड़बंदियों से, दूसरे अल्फाज में ग़ुलामी से ये लफ्ज़ कहा जाता है, कहा जा सकता है कि ग़ुलामी से आज़ादी मिली। यानी हिंदुस्तान के रहने बसने वाले जो इस सरज़मीन के लोग थे, हम और आप, यहाँ पर ब्रिटिश, यूरोपियन कंट्रीज़ के, यूके, बरतानिया के कंपनीज़ के ज़रिए से वहाँ की एक बड़ी प्लानिंग और बड़ी साजिश के साथ हिंदुस्तान की जानिब रुख किए और यहाँ पर बिज़नेस करने की गर्ज से आए, कंपनीज़ कायम किए और उन कंपनीज़ के ज़रिए से अपने असर और रसूख को, अपने इन्फ्लुएंस को पूरे हिंदुस्तान भर में बड़ी साजिशों के साथ फैलाने लगे। सबसे पहली बात कि हिंदुस्तान की जानिब यूरोपियंस को आने की, दुनिया तो बहुत बड़ी, बहुत फैली हुई दुनिया है, अफ्रीका से लेकर दुनिया के कोने कोने तक बहुत सारे इलाक़े थे, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान
جو اس وقت میں جو ہندوستان تھا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا کے بھی کچھ علاقے، افغانستان، یہ سب مکمل پورا ہندوستان تھا. اس جانب ان انگریزوں کا یہاں پر آنا، دلچسپی رکھنا اس سرزمین پر اور اس جانب ان کی توجہ ہونا، دراصل ہندوستان کی سرزمین میں وہ بہت کچھ رکھا تھا جس کی بنا پر دنیا کے دیگر اور علاقے ان سے زیادہ ہندوستان کی سرزمین میں اٹریکشن تھا ان کے لیے، دلچسپی لیا انہوں نے، کیونکہ میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے اگلے ہیرے موتی کے جو لفظ ہے، دراصل بہت ساری ایسی معدنیات جو روئے زمین سے حاصل ہوتی ہیں جو بہت ورث اور قیمت رکھتی ہیں. بہرکیف یہاں پر آنے کے بعد اپنے اثر و رسوخ کو ان لوگوں نے پھیلایا، اور یہاں کے رہنے بسنے والے جو مختلف مذاہب کے ماننے والے، بیشتر ان میں ہندو اور مسلمان، یہ اکثریت یہاں پر پائی جانے والے لوگوں کی تھی. ان لوگوں نے ان کا آپسی اتحاد، آپسی محبت دیکھا کہ یہ ہندوستان میں رہنے والے مذہب کے اعتبار سے مختلف ضرور ہیں، لیکن آپس میں یکجہتی ان کی، اتحاد اور اتفاق ان کا بڑا مضبوط ہے، آپس کی محبتیں بڑی مضبوط ہے، بڑی متحد ہے ہندوستانی قوم، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو. اس بیچ میں ان کے لیے خاصا دشوار تھا کہ وہ اپنا اثر و رسوخ جمائیں اور اپنا سکہ بٹھائے یہاں پر، یا ان کو زیر کرے. اس کے لیے انگریزوں نے سازشیں رچی کہ ان دونوں قوموں کے درمیان میں دوریاں پیدا کی جائیں. ہندوستان میں رہنے بسنے والے ہندو اور مسلمان جو تھے، ان کو آپس میں کیسے لڑایا جائے، بھڑایا جائے. اسی لیے ایک ان کی پالیسی، سازشی پالیسی ان کی یہ تھی، ڈیوائیڈ اینڈ رول، یعنی ان کو تقسیم کرو، ان میں پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو. یہ انگریزوں کی سازش ہے، انگریزوں کی پالیسی تھی. اس زمانے میں یہ سب کیا انہوں نے، تبھی تو یہ کرنے کے بعد اسی کے نتیجے میں پھر بہت سارے لوگوں کو اپنا اعلی کار بنایا، جی انہیں خریدا اور ان کے ذریعے سے پھوٹ ڈالا قوم کے درمیان میں. اور 200 سال کا عرصہ، جبکہ ہمیں ہندوستان آزاد ہو کر جسٹ ابھی 77 ایئر ہے، یوم آزادی ہم جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، انگریزوں نے 200 سال تک راج کیا ہندوستان کی سرزمین پر، اور ہندوستان کے رہنے بسنے والوں کو، یہاں کے دیش واسیوں کو، جو لفظ ہندی میں بولا جاتا ہے، غلام بنایا، اور بڑے بڑے مصائب اور بڑی مصیبتیں ان کے اوپر ڈھائی گئیں. لیکن بتانا یہ ہے کہ آج ہندوستان میں رہنے بسنے والے لوگ آج بھی وہ پالیسی جو انگریزوں کی پالیسی تھی، برٹشرز کی پالیسی تھی، ڈیوائیڈ اینڈ رول، اس کو اپنا کر، اس کو اختیار کر کر اپنی حکومتوں کو قائم کرنے کی سازشیں آج بھی کچھ لوگ وہ مزاج، وہ ذہن اختیار کر کر، ان کی اس پالیسی کو اختیار کر کر ہندوستان کے رہنے بسنے والوں کو، جن کی خمیر میں محبت ہے، جن کی خمیر میں طبیعتاً ملنساری ہے، آپس میں مل جل کر رہنا ہے، ہندوستان کے رہنے بسنے والوں کی طبیعت میں یہ باتیں ہیں، لیکن ان کے ذہنوں کو پراگندہ کر کر، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کر کر، ان میں پھوٹ ڈال کر، آپسی لڑائیوں کے ذریعے، فسادات کے ذریعے سے ایک دوسرے کے درمیان میں نفرت کی دیواریں کھڑی کر کر، وہ انگریزوں کی پالیسی کو اختیار کر کر ہندوستان میں اپنی حکومتیں قائم کرنا چاہتے ہیں. ایسے حالات میں ہر صاحب سمجھدار آدمی اور سمجھدار لوگ اس بات کو
سمجھنا چاہیے ہندوستان کی سابق تاریخ، آزادی سے پہلے کے جو حالات تھے ان کے سامنے، وہ اور لوگوں کے سامنے اس کو لانا چاہیے. اور ہندوستان جب آپس میں متحد تھا، آپس میں اتحاد اور اتفاق تھا، تو وہ دنیا بھر میں ہندوستان کو یہ مشہور تھا ساری دنیا میں کہ سونے کی چڑیا ہوتی ہے، سونے کی چڑیا والی. تو یہ کوئی معمولی چیز، یعنی قیمتی، بہت قیمتی ہندوستان دنیا بھر میں اپنی اہمیت رکھتا ہے. تاریخی اعتبار سے بھی ہندوستان کی سرزمین ہمارے اپنے لیے بھی بڑے اعزاز کی، بڑے پراؤڈ کی بات ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں. اس اعتبار سے کہ ہندوستان کی سرزمین بطور خاص بحیثیت مسلمان ہمارے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے. ہاں، آپ کہیں گے کہ یہ اگر مکۃ المکرمہ مدینہ منورہ کی بات ہوتی، اس سے نسبت ہو تو بڑے فخر کی بات. یقیناً ان کی عظمتیں مسلم ہیں اپنی جگہ، ان کی عظمتوں سے انکار نہیں ہے. مسلمانوں کا قبلہ کعبۃ اللہ مکے میں واقع ہے، مدینہ وہ کعبے کا کعبہ وہاں پر واقع ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ، حضور کی قبر شریف وہاں پر ہے. جی، رش کے عرش وہ مقام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کا جو مقام ہے. یہ سب عظمتیں اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ساری دنیا میں ہندوستان کی سرزمین کی عظمت ایک مختلف دوسرے زاویے سے اگر ہم دیکھیں تو اس کی عظمتوں کو سلام. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں میں سے، اس کی کرم فرمائیوں میں سے ہم پر یہ بھی بڑی نعمت اور بڑی کرم فرمائی ہے کہ انہیں ہمیں ہندوستانی بنایا ہے. وہ اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے دادا اور بنی نوع انسان کے باپ حضرت آدم، جن سے سارے آدمی اور ساری انسانیت چلی، حضرت آدم سے ہیں تبھی تو آدمی کہلاتے ہیں. آدمی آدم کی اولاد ہے، پہلے انسان وہی، پہلے آدمی وہی، آدم ان کا نام، انہی سے ہیں تو آدمی بنے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں تخلیق فرمائی، جنت میں انہیں بنایا، جنت میں ان کو رکھا، ان کا مسکن جنت بنایا، جنت ان کا گھر گویا. حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو، ان کے جسد خاکی کو، ان کے جسم کو مٹی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا. پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح داخل کی، یعنی بے جان جسم بنا گیا، پتلا حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کا گویا پتلا بنایا گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی، اس میں روح ڈالی. حضرت آدم علیہ السلام گویا باحیات ہو گئے، حیات آ گئی آدم علیہ السلام. پھر حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جوڑے، کیونکہ انسان ہے، انسان انس سے بنا ہے، انسیت اس کی طبیعت میں ہے، میلان اور انسیت کی طبیعت ہے، اسی سے انسان بنا. وہ انسیت والی طبیعت ہے تو ضرورت تھی حضرت آدم علیہ السلام کو کہ انسیت کے لیے کوئی ہو اسی جن سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی. قرآن کریم میں سورہ نساء ہے، قرآن کریم میں سورہ نساء کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری انسانیت کو خطاب فرما کر، ایڈریس فرما کر، ساری انسانیت کو، جتنے انسان ہیں سب کو، قرآن سب کو مخاطب کر رہا ہے. اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ساری انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، کہ ایک صرف مخصوص کوئی مسلمان کے لیے ہی نہیں ہے. قرآن ہر اس کے لیے ہے جو انسان ہے.
ہر اس کے لیے ہے جو انسان ہے، اپنے آپ کو انسان کہلاتا ہے۔ ہدی للناس، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تو قرآن کا تعارف دیا لوگوں کو کہ ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، گائیڈنس ہے یہ قرآن۔ تو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، تو ساری انسانیت کو خطاب بھی کرتا ہے قرآن، صرف ایمان والوں کو نہیں۔ یا ایھا الناس قرآن پاک میں ملے گا آپ کو، یا ایھا الناس دیٹ مینس اے انسانوں، سب اس کے اندر آ گئے۔ تو اس سورہ نساء مانے یہ وومنس کو کہتے ہیں، خواتین کو۔ قرآن اور اسلام نے جو عظمتیں دی ہیں طبقہ نسوان کو، خواتین کو، عورتوں کو جو عظمتیں دی گئی ہیں، اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں آپ کو سورۃ الرجال نہیں ملے گا، یعنی آدمیوں کی صورت۔ رجال آدمی کو کہتے ہیں عربی میں، جی رجال، رجل اس کی واحد ہے، رجال اس کی جمع ہے۔ پورے قرآن میں سورۃ الرجال نہیں ہے، سورۃ النساء موجود ہے، عورتوں کی صورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ، اور بطور خاص ایک حضرت بی بی مریم کے نام سے بھی ایک مکمل صورت رکھا، سورۃ مریم۔ حضرت مریم کے نام سے قرآن کریم میں ایک صورت موجود۔ سورہ نساء ہے، ساری عورتوں کا، نساء یہ عورتوں کو کہتے ہیں۔ سورۃ النساء عورتوں کی صورت، اس میں مضامین ہیں اور واقعات ہے، مسائل کا بھی بیان ہے، اس کے اندر سب ہے، لیکن بطور خاص اللہ تعالیٰ نے اس میں خواتین کا بھی کچھ تذکرہ ہوا تو خواتین کے نام سے ہی اس صورت کا نام رکھا گیا ہے، سورۃ النساء۔ اللہ اکبر۔ اس کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، اے انسانوں، اپنے رب سے ڈرو، اپنے پالنہار سے، اپنے پرورش کرنے والے سے ڈرو۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم تمام کو ایک جان یعنی حضرت آدم سے پیدا فرمایا۔ تم تمام کے تمام جو پیدا کیے گئے، خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس ایک جان یعنی حضرت آدم سے ان کے جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ منہا زوجہا، ان سے، اس ایک جان سے یعنی انہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو ان کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی حوا کو وجود بخشا، حضرت بی بی حوا کو پیدا کیا۔ یہ دونوں کو اللہ تبارک، پھر فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا، اب یہ دو ہو گئے، ایک تھے دو ہو گئے، پھر اللہ پاک نے فرماتا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا، وہ دونوں سے پھر پھیلا دیا، رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، یہ نساء سورۃ النساء، تو وَنِسَاءً بطور خاص یہاں پر آیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا، پھر آدم کو بنایا، آدم سے حوا کو بنایا، پھر ان دونوں سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو زمین پر پھیلا دیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بہت سارے مردوں اور عورتوں کو زمین پر پھیلا دیا۔ آج جو نظر آ رہے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، بوڑھے مرد ہیں، بوڑھے اور یہ سب کے سب عورتوں اور مردوں کو زمین پر پھیلا دیا اللہ تبارک کو، ان دونوں سے ہی پھیلایا ہے۔ تو یہ حضرت آدم، پہلے انسان، پہلے آدم، روئے زمین پر آدمیت کا آغاز، انسان جو روئے زمین پر سب سے پہلے جو روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے ذکر کیا، جنت میں ہے، واقعات تفصیلاً ہر مومن مسلمان جانتا ہے۔ پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں رہو، جنت میں تمہارا ٹھکانہ ہے، بس جہاں چاہو گھومو پھرو، جیسے سیر تفریح کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت عطا فرمائی، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ہاں سب جگہ جانا آنا، جیسے جدھر چاہتے جاؤ آؤ، تمہارے لیے پوری آزادی ہے، مگر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت رکھا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، پھر منع کیا کہ دیکھو سب جگہ جانا لیکن یہ درخت کے قریب نہیں جانا، جی اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیا۔ اب وہاں پر جو انسانی تاریخ کی ایک حقیقت، آپ کی ایک تاریخ ہے، انسانی تاریخ ہے یہ، تو یہ کیونکہ ہمارا اور آپ کا تعلق حضرت آدم سے، یہ ساری قوم، سارے انسانوں کا تعلق انہی سے ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا، پھر حضرت بی بی حوا ہیں وہ ہے۔
جب حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ نے جب تخلیق فرمائی، حضرت آدم کو بنایا اللہ نے اپنے دست قدرت سے، اپنے دست بے مثال سے اللہ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے مبارک اور بے مثال ہاتھوں سے، کوئی کسی اس کی مثال نہیں، اللہ کے ہاتھ، قرآن کریم میں ذکر ملتا آپ کو ید اللہ، جی اللہ کے ہاتھ، اس طرح سے۔ تو خدا نخواستہ کسی کے تصور اور ذہن میں اس طرح کے کوئی جیسا انسانی ہاتھ ہوتا ہے ایسا ہاتھ ہرگز نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے اللہ تعالیٰ، جی ہمارے ہاتھ جیسے ہاتھ نہیں، اس کا مطلب، اس کے معنی وہی جانے، کیا اس کے واقعی اور حقیقی معنی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہرکیف حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو، جو فرشتے تھے سب کو اللہ نے حکم دیا، کیونکہ ابھی پہلے آدم انسان پہلے پیدا کیے گئے، اس سے پہلے کوئی انسان نام کی کوئی مخلوق نہیں تھی، آدم کوئی تھے نہیں، آدمی کوئی تھے ہی نہیں، پہلے بنائے گئے تھے فرشتے پہلے سے، فرشتے لاکھوں سالوں سے پہلے سے تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، تسبیح میں، تقدیس میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا۔ اب اس وقت ملائکہ میں یہ ابلیس جو شیطان جو بعد میں بنایا گیا، وہ بھی ملائکہ میں اس کا آنا جانا تھا، اگرچہ کہ جنات آدم سے پہلے، انسانوں سے پرانی مخلوق جنات ہے، جنات جو ہوتے ہیں نا انسانوں سے پرانے ہیں وہ، بلکہ دنیا میں روئے زمین پر انسانوں سے پہلے جنات آباد تھے، اللہ تعالیٰ نے جنات کو بسایا تھا روئے زمین پر دنیا میں، تو جنات دنیا میں رہے، آپس میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد وہ کرتے رہے دنیا میں جنات۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، تو یہ شیطان جو تھا یہ جنات میں سے تھا، شیطان جو ہے وہ جنات میں سے تھا، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ قرآن کریم میں آتا ہے وہ جنات میں سے ہے، جنات میں سے تھا، کانا من الجن بول کر فَفَسَقَ، پھر فسق و فسوق اختیار کیا، نافرمانی کیا۔ وجہ یہ کہ وہ نافرمانی کیا تھی، وہ آدم علیہ السلام کو سجدے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، ابلیس اس کا نام شیطان کا۔ تو سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، اللہ کا حکم ہے سجدہ کرو، سب سجدے میں چلے گئے، ایک ابلیس رک گیا، نہیں گیا سجدے میں، نہیں کیا سجدہ اس نے۔ اب اللہ تعالیٰ سے پھر آرگومنٹ کرنے لگا، جی کیوں نو اذ امرتک، میں حکم دینے کے باوجود تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تب آرگومنٹ کرنے لگا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، انا آئی بیٹر دین ہم، میں اس سے بہتر ہوں، اللہ سے وہ بحث کرنے لگا، میں اپنے آپ کو بہتر، میں جو بولنے کی جو بات ہے نا، تکبر بولتے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ سب سے پہلا گناہ اگر ہوا ہے، معصیت گناہ سب سے پہلا ہوا ہے جو شیطان جس کی وجہ سے مردود ہوا، وہ میں کا ہے، تکبر کا ہے، میں ہوں، میری وجہ سے میں نے یہ کیا ہے، یہ جو چیز ہوتی ہے میں مت کرو بولتے تھے، اللہ کو میں پسند نہیں ہے، جو اکثر دیکھیے اب ہماری اپنی گفتگو کے دوران بھی ان الفاظ کا استعمال ہوتا، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، بولتے دیکھیے یہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے مت، تو یوں اللہ تعالیٰ سے وہ کہنے لگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ادھر شیطان سے تو ناراض ہوا، تو یوں اس نے کیا کہ وہ اس طرح کی حرکت ہوئی اس کی، تو بہرکیف تو شیطان ایک طرح سے جب نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اسے پھٹکار ماری، تو وہ ایک طرح کی دشمنی حضرت آدم علیہ السلام سے بیر اپنے دل میں رکھ لیا کہ ان کی وجہ سے پہلا موقع تھا اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عتاب نازل کیا، ان کی وجہ سے ہوا میرے کو۔ کرتے دیکھیے بچے بھی کرتے، کچھ اور بھی ٹیچر سے مار کھلائے، میڈم سے مار کھلائے بولے تو رکھ لیتے دل میں سب یہ چیزیں، جی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کوئی، تو شیطان یوں رکھ لیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا، وہ سیر و تفریح، جنت کی نعمتیں اس سے دیکھی نہیں گئی۔ اب وہ سوچا اب کس طرح سے کیا کیا جائے کہ ان کو کسی طرح جنت سے باہر کرنا ہے۔ اب کوئی ایسا چیز تو اس کے ذہن میں یہ آیا کہ ایک چیز اللہ نے منع کی تھی کہ درخت کے قریب مت جاؤ، آدم اور حوا ولا تقربا، دونوں کو ایڈریس کیا اللہ تعالیٰ نے، تم دونوں کے دونوں اس درخت کے قریب هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اگر جاؤ گے تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب
وہاں پر وہ اب کسی طرح سے اللہ کی نافرمانی کرانے کی جو شیطان کی مہم ہے نا وہیں شروع ہو گئی. ہم حضرت آدم علیہ السلام کے وہاں پر اب وہ درخت کے قریب کسی طرح سے، یعنی درخت کو کھانے کی بات تھی. وہ درخت گندم کا کچھ درخت تھا، اس کا جو گندم کا پھل تھا وہ کھانے کا معاملہ. تو اب وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بولنے لگا کہ درخت بہت یہ ایسا درخت ہے کہ اگر یہ کھا لیں گے تو فتکونا، تم دونوں کے دونوں جنت میں پھر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ابھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم جنت میں اب ہے، پھر کب یہاں سے کہیں اور منتقل کر دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کب باہر نکال دے گا. یوں حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات نہیں مانی اور سختی سے مسترد کیا. اب وہ حضرت حضرت بی بی حوا علیہ السلام کو جا کر پھر ان سے بس یہی کہنے لگا، اصرار کرنے لگا، بہکانے لگا کہ دیکھو بی بی حوا، یہ ایسا معاملہ ہے کہ کبھی بھی تم یہاں سے نکال دیے جائیں گے، تم کو آدم کو یہاں سے نکال دے کہ تم کو کہیں بھی بھیج دیا جائے گا. یہ درخت ایسا درخت ہے، اس کا ایک راز کی بات میں بتانا چاہتا ہوں. بھائی پرانا آدمی سینئر راز کی بات بول کے کوئی بھی غلط بھی چیز بتا دیے تو وہ سیدھے سادے لوگ ہیں تو بھروسہ کر لیتے کس کے اوپر بھی. دیکھو ایسا کریں گے بولے تو بہت ساری جگہ ہوتا کہ ایسے حرکتیں کروا دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ان کے جن کا اعتماد ان کا ختم ہو جاتا، وہ دوسرے لوگوں کے بہکاوے میں آ کر اس طرح کا کام کرا دیتے ہیں. تو شیطان اسی طرح سے کہ میں تم ان لوگوں کا خیر خواہ ہوں، تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں، بس تمہارے بھلائی کی بات میں ایک بتانا چاہتا ہوں. بلکہ حضرت اماں حوا کے کان بھرا کہ یہ درخت ایسا ہے کہ اگر یہ کھا لیں گے نا تم ہمیشہ جنت میں رہیں گے، پھر جنت سے نکالے نہیں جائیں گے. اب بہت اصرار کیا کہ اب حضرت بی بی حوا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے دیکھیے یہ کھا لیں گے، یہ درخت کھا لیں گے، یہ درخت کھا لیں گے جی. اب انہیں اب انہوں جا کے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کرنے لگے کہ جی اب شیطان کی بات میں بحث آ گئے. وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی اس میں کہ پھر وہ درخت دونوں کھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یعنی جنت کا جو لباس تھا، جنتی جو جوڑے اور جنت کے جو لباس تھے وہ لباس ان کے جسم سے اتر گیا. جیسے ہی وہ درخت یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو بولتے ہیں، نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہے نعمتوں سے محرومی ہوتی ہے. تو جنتی لباس جیسے اتر گیا تو انسان کی طبیعت میں حیا ہے. حیا جو ہوتی ہے نا، حیا عفت، حیا بے حیائی جو بولتے ہیں نا، طبیعت میں حیا ہے. تو فوری طور پر حضرت بی بی آدم اور حضرت حوا جنت کے درختوں کے جو پتے تھے وہ پتے توڑ کر اپنے جسم کو چھپانے لگے. اللہ اکبر. یہ جسم کو اپنے چھپانے لگے. ستر کرنا اور جسم کو چھپانا یہ انسان کی طبیعت میں یہ چیز. ورنہ حیوان کو کیا ضرورت ہے؟ کبھی کوئی حیوان کو کپڑے پہنتے ہوئے کسی نے دیکھا؟ کسی جانور کو دیکھا؟ کتے، بلیوں، سوروں، جی درندوں کو کسی نے لباس پہنتے ہوئے دیکھا؟ نہیں. یہ لباس انسان کا ہے، انسان کے لیے یہ طبیعت میں یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا انا انزلنا الیکم لباسا، ہم نے تمہاری جانب لباس کو اتارا ہے. ہم نے یعنی لباس یہ مختلف طرح کے جو لباس شروع سے بنتے آئے ہیں لباس جی. ترقی یافتہ دور ہے تو غیر طرف تھی، ترقی یافتہ دور میں بھی مختلف طرح کے لباس بنتے رہے. آج ڈیولپ ہو کر ترقی ہو کر لباس کی یہ نوعیت، یہ شکل و صورت ہو گئی. پہلے کے دور میں الگ نوعیت کے لباس تھے. بہرحال اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری جانب لباس کو اتارا ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، لیکن یاد رکھو جو تقوی اور پرہیزگاری کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر لباس یہ لباس ہے. اپنی یہ لباس پہننے کے باوجود بھی اگر تقوی نہیں ہے، اگر پرہیزگاری نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تو پھر وہ لباس کام کا لباس نہیں ہے. تو بہتر وَلِبَاسُ التَّقْوَى، لیکن یاد رکھو ہم نے لباس تو اتارا ہے تمہاری جانب، لیکن بہترین جو لباس ہے وہ تقوی کا لباس ہے، پرہیزگاری کا لباس ہے، اللہ کے سے خوف اور اللہ کی خشیت کا لباس، پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر. بہرکیف تو طبیعت میں ہے،
لباس انسان، تو انسانیت جتنی اس انسان کی طبیعت میں ہوگی، حیا اتنی زیادہ اس کے اندر ہوگی. جتنا انسان کے اندر وہ اپنے سطر اسی حساب سے اپنے سطر کو چھپائے گا. انسانیت اس کے اندر کم ہوگی تو اپنے جسم کی نمائش وہ اسی اعتبار سے کرے گا. بے حیائی اسی اعتبار سے، انسانیت گویا کم ہے اس کے اندر. یعنی بے حیائی، بے لباسی جو ہے، لباس کم سے کم پہننا، لباس نئی کے جیسا پہننا، جی یہ چیز یعنی حیوانوں جیسی چیز آ گئی. جی جانوروں جیسی چیز آگے، وہ جن کے پاس ان کے لباس پہنتے نہیں ہیں، ان کو لباس نہیں ہے، تو لباس میں کمی گویا انسانیت میں کمی کی طرف اشارہ کرتی ہے. تو مکمل لباس بہرکیف حضرت آدم علیہ السلام، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو، حضرت آدم حوا جب یہ کام ہو گیا، وہ درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن شیطان اکسایا، شیطان کے اکسانے کی وجہ سے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، قرآن میں آ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا. بہرکیف لغزش ہوئی کہ وہ درخت کے قریب چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر یہ معاملہ ہوا، اپنے جسم کو جنت کے پتوں سے پتے توڑ کر اپنے جسم کو چھپا کر لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو زمین پر اتار دیا، جنت سے اتارے گئے زمین پر. لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تو سب سے پہلے زمین پر آدم علیہ السلام پہلے آدمی جو پہلی مرتبہ روئے زمین پر قدم رکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہاں اتارا؟ زمین تو اتنی بڑی کہ آج تک زمین کے کنارے کو کوئی نہیں پہنچ سکا. بھئی چلے سمندر ہے تو پھر چلے جی، تو آج تک زمین کے کنارے کو ڈھونڈنے، زمین کا کنارہ پہنچنا ہے، تو وہ اتنی وسیع زمین ہے. اب اس دنیا میں ابھی کوئی چیز آباد نہیں ہے، نہ کوئی مکان، نہ کچھ نہیں. سب سے پہلے اللہ نے آسمان سے آدم علیہ السلام کو اتارا ہے، تو حضرت آدم کو پہلے اتارا، ساتھ میں حضرت حوا کو اتارا، تو وہ سنگت نہیں رہی پھر دنیا میں، دونوں میں بھی جدائی ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا تو حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی سرزمین پہ اتارا. ہندوستان کی سرزمین پہ حضرت آدم اتارے گئے، سب سے پہلے جنت سے اتارے گئے حضرت آدم. اللہ اکبر. جنت میں بنائے گئے کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہیں، اللہ الصمد. جنت کی نعمتیں ایسی نعمتیں کہ بس ایک نعمت جنت کی اگر وہ زمین پر اتار دی جائے تو وہ کبھی ختم نہ ہوتی. اس کی خوشبو ایسی، اس کی مہک ایسی. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام بنائے گئے جنت میں، ان کی پیدائش، ان کی تخلیق ہوئی جنت میں، انہیں جنت میں رکھا گیا، پھر ایک عرصے تک جنت میں رہے، پھر وہاں سے اتارے گئے. تو حضرت آدم علیہ السلام اور زمین پر اتارے گئے تو ہندوستان کی سرزمین تھی. تو ہندوستان ہمارے لیے اتنا عزیز ہے، اور ہمارے لیے جو فخر کی بات ہے، جو پراؤڈ کی بات ہے کہ ہم انڈین ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، کہ سب سے پہلے ہمارے بابا آدم کو ہندوستان میں اتارا گیا ہے. اور پھر حضرت آدم زمین پہ اتارے گئے تو یقیناً ہے وہ سب سے پہلی عبادت اور اللہ اکبر کی صدا بھی سب سے پہلے بلند ہوئی ہے پوری روئے زمین پر. نہ کعبۃ اللہ میں، نہ مسجد اقصی میں، نہ کہیں اور، سب سے پہلے اللہ اکبر کی صدا یہیں پر بلند ہے. بلکہ احادیث میں جو آئی ہیں، تاریخ جو روایات میں ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بے چینی، بے کلی کی کیفیت تھی. اذان کی آواز حضرت جبریل علیہ السلام نے کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، جی پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو گویا سب سے پہلے اللہ اکبر کی صدا بھی بلند ہوئی تو روئے زمین پر سب سے پہلے ہندوستان میں بلند ہوئی. اللہ پاک کی شہادت کا بھی اعلان ہوا تو ہندوستان کی سرزمین پر. محمد الرسول اللہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک بھی لیا گیا تو ہندوستان کی سرزمین پر. یہ حضرت آدم علیہ السلام. تو ہمارے لیے بڑے فخر کی بات، ہمارے لیے ہندوستان کی سرزمین سے جو تعلق ہے، روحانی تعلق ہے، قلبی تعلق ہے، ہارٹ جو ہوتا ہے، جی دل کا تعلق بھی ہے، روح کا تعلق بھی ہے، کہ سب سے پہلے یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے پہلی اذان دنیا میں جو دی گئی تو ہندوستان کی سرزمین پر دی گئی. یہ تعلق مسلمان قوم کے لیے خصوصیت کے ساتھ بڑی اہمیت کی حامل ہے ہندوستان کی سرزمین. بہرحال وہ واقعات پھر تفصیل یہ ہے کہ حضرت بی بی حوا کہاں، ان کو جی عرب کی سرزمین پر اتارا گیا. ہم بولتے ہیں نا سعودی عرب میں
ایک اسٹیٹ ایک سٹی ہے بلکہ جدہ. جدہ کے معنی دادی, جدن اجداد بولتے ہیں نا, جدتن دادی کو بولتے ہیں. جدہ اسی نام سے جدہ ہے, وہ ریاض ہے, دمام ہے, جدہ بول کے بولتے. کیا مطلب؟ جدہ کے معنی دادی کے ہے. تو حضرت حوا کو وہاں اتارا اللہ تعالیٰ نے, حضرت آدم کو یہاں اتارا اللہ تعالیٰ نے. پھر حضرت آدم ایک تو جنت سے اتار دیے گئے, باہر کر دیے گئے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جگہ ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب, جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کی, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا مقام ہے. یعنی اللہ جن سے خوش ہوتا ہے انہیں جنت عطا فرماتا ہے. اس مقام سے نکالے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کا دل ٹوٹا ہوا تھا. بھئی ایک خالی کوئی نعمت لے لی گئی, وہ سب نعمت جی سب جاتا چلے جائے لیکن یار روٹنے نہ پائے, یہ بات ہوتی ہے. مطلب محبوب جو ہوتا ہے جس سے محبت کرتے ہیں وہ نہ روٹے. جو جاتا ہے دنیا سب چلی جائے لیکن میرا جو محبوب ہے یار نہ روٹے. سب کچھ چلا جائے, سب برداشت گوارا ہے لیکن یار نہ روٹنے پائے. تو وہاں پر یار کے روٹنے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی, بھول ہو گئی, چوک ہو گئی اور پھر نافرمانی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, اس کو خوش کرنا ہے ایک ہی دن حضرت آدم علیہ السلام کو. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اپنے خالق کو, اپنے مالک کو, اپنے رب کو, اپنے پیدا کرنے والے کو, اپنے پرورش کرنے والے کو, اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے پھر 200 سال 250 سال تک دعا کرتے رہے, روتے رہے, دعا کرتے رہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا, یہ دعا کرتے نا مسنون دعاؤں میں ہے. دیکھیے, اے ہمارے رب, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے جی, اگر آپ ہماری مغفرت نہ فرمائیں جی, اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں تو ہم تو ظالموں میں سے, ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے جی. تو یہ دعائیں جو روتے رہے. سب سے پہلی جو عبادت ہے دنیا میں آنے کے بعد, سب سے جو پہلی عبادت کی گئی ہے وہ عبادت توبہ و استغفار کی عبادت. سجدہ, دیگر ذکر و اذکار, سب سے پہلی عبادت توبہ و استغفار کی عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے رہے. بہرحال یہ واقعات قرآن کریم میں بھی آپ کو ہیں اور وہ احادیث شریفہ میں بھی ایک ذخیرہ ہے. لیکن میں یہاں پر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی سرزمین سے بات چلی تھی کہ ایسا تعلق ہمارا یہ ہندوستان ہے, جس سے یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. یہ کہ ہماری طرف سے کوئی چوائس نہیں تھا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمت. اس طرح سے ہم نے کوئی چوائس نہیں کیا, چنا نہیں ہے. یہ جیسا ہم مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہم نے بس ہمارے سامنے کوئی چیزیں بائی برتھ مسلمان جی, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ہمیں ہمارے ڈھونڈنے یا ہمارے تلاش کرنے سے ہم یہ چیز ملی. تو وہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے ہمارے حصے میں رکھی. ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے جی, اللہ کو ایک ماننے, مالک کو مالک, خالق کو مالک, اپنے پیدا کرنے والے ہی کو مالک ماننے, اس کی ہی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا. اس گھرانے میں اسی میں پیدا ہوئے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس سرزمین پر کیا, اسی سرزمین پر ہمیں پیدا کیا. ہمارا جو تعلق ہے ہندوستان کی سرزمین پر, اب یہ تعلق ایک مسلمان کا ہے تو مسلمان کبھی بھی اس سرزمین سے جس سرزمین سے اس کا ایسا روحانی اور قلبی تعلق ہے, کبھی بھی اس سرزمین کو ہندوستان کی مسلمان دغا نہیں دے سکتا. کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو اس سرزمین کے لیے جی نقصان کا, تکلیف کا, اس سرزمین کے لیے کسی طرح کے بدنامی کا باعث بن سکے. مسلمان ایسی حرکت کر نہیں سکتا. یہ ہندوستان آج یوم آزادی, جیسا کہ آپ نے اسپیچز میں, اسٹوڈنٹس کی تقاریر میں, اسپیچز میں, اردو میں, تیلگو میں, انگلش میں اسپیچز میں بھی آپ نے انڈیپینڈنس ڈے کے متعلق آپ نے سنا ہے. اس سرزمین کو یوں انگریز جب آئے, آہستہ آہستہ اپنے اثر کو انہوں نے بڑھایا. جب وہ آئے
ہندوستان جیسے میں نے بتایا سونے کی چڑیا، ساری دنیا میں سونے کی چڑیا جو ہوتی ہے، سونے کی چڑیا یا چڑیا گھر بولتے، سونے کی چڑیا کے طور پر اتنا مشہور تھا کہ یہ جی سونے کی چڑیا ہے ایسی. تو اس کو اس لیول تک پہنچایا کون؟ اس وقت میں حکومتیں کن کی تھی؟ مسلم حکمرانوں کی حکومتیں تھیں. مسلم حکمران جو تھے، مسلم بادشاہوں کی حکومتیں تھیں. انہوں نے وہ ڈیولپمنٹ لایا یہاں پر، وہ ڈیولپمنٹ لایا، اتنی ترقی دی ہندوستان کی سرزمین کو، ایسا عروج دیا کہ انگریزوں کی توجہ اس جانب ہونے لگی، ان کے منہ میں پانی آ گیا، وہ لالچ ان کے اس میں پیدا ہوئی. تو اس مقام پر ہندوستان کو پہنچائے تو مسلم حکمرانوں نے پہنچایا. اب وہ آئے اور حکومت یوں قابض ہوئے، ہندوستان پر قبضہ جمایا. تو کس سے انہوں نے ہندوستان چھینا؟ تو مسلم حکمرانوں سے چھینا. مسلم حکمران تھے، بادشاہوں سے وہ تفرقے ڈال کر، پھوٹ ڈال کر، ورنہ بہت محبت کے ساتھ میں، بڑی محبتوں کے ساتھ میں مسلم حکمران تھے. لیکن وزراء بڑے بڑے عہدوں اور منصبوں پر، ہندو جو بڑے بڑے وزرائے اعظم، وزیر اعظم کے پد پر، ویسے منصب پر، بڑے بڑے عہدوں پر غیر مسلم اور نان مسلم اور ہندو لوگ رہتے. لیکن کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ان میں کسی طرح کی کوئی مطلب نیچی ذات کا، کوئی بڑی ذات کا، یہ فلاں مذہب، ایسا نہیں. ایسی محبتیں آپس میں، ایک دوسرے کا احترام ویسا آپس میں ایسا تھا کہ ایک مثال. تبھی تو ہندوستان اتنا ترقی کر گیا. ہندوستان کا جی ڈی پی اس زمانے میں، آج کے دور میں اتنا نیچے، لیکن اس زمانے میں جو مطلب جو ترقی کی علامت مانا جاتا، اس کا جو پرسنٹیج ہوتا ہے وہ مور دین 25%، 27%. اس وقت ہندوستان کا، اس وقت کوئی ترقیاتی، کوئی مشنریز وغیرہ نہیں، لیکن اتنی اس کا جی ڈی پی تھا. لیکن آج کدھر ہے؟ دراصل آج کی مفاد پرستی کے دور میں جی اپنا مفاد، اپنا فائدہ بس وہ پیش نظر رکھ کر، اپنے ذاتی فائدوں کا اپنے ایم اور ٹارگٹ بنا کر، چاہے ہندوستان کو نقصان پہنچے، جی ہندوستان چاہے اس کے نام خراب ہو، اس کی کوئی پرواہ کیے بغیر آج کے ہندوستان کے رہنے والوں کا اکثر مزاج ایسا ہو گیا، جس کی وجہ سے ہندوستان کو بڑی شرمندگی بار بار دنیا بھر میں اٹھانی پڑ رہی ہے. جو کچھ حالات آج ہندوستان کے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھائی چارے کو اور آپسی محبتوں کو فروغ دیں، ایک تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں اور محنت سے تعلیم حاصل کریں، جستجو اور لگن سے پڑھیں، اور جو کچھ ایجوکیشن فیلڈز آپ کے سامنے، چیلنجز آپ کے سامنے آتے ہیں، ان چیلنجزوں کا مقابلہ کریں. اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹوڈنٹس کی جو ایز اے اسٹوڈنٹ جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی نبھائیں، اپنے اوقات کی حفاظت کریں، اور بحیثیت مسلمان آپ کے اوپر لازم و ضروری جو ذمہ داریاں ہیں، نمازوں کی پابندی، طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھتے ہوئے، جی پردے کا، عفت کا، حیا کا، پاک دامنی کا خیال رکھتے ہوئے ان چیزوں کا بھرپور خیال رکھیں. ایجوکیشن کے سلسلے میں آپ آنیسٹ ہو کر محنت کریں، جستجو کریں، اپنے اوقات کی حفاظت کریں، اپنے بڑوں کی بات مانیں، والدین کی فرمانبرداری کریں، ان کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں. ماں باپ کی فرمانبرداری اور ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے، ان کی بات ماننے سے آپ کے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں. آپ کو دنیا کی کامیابیاں بھی ملتی ہیں، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے وعدے فرمائے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس محنت سے پڑھیں، دل لگا کر پڑھیں، اور ایسا نہیں کہ صرف ایگزامینیشن آئے تبھی آپ کو پڑھنا ہے. نہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہے تو بس آپ کو پڑھنا ہے، پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے. ہوم ورکس برابر پراپر ہوم ورکس اپنے کمپلیٹ کریں، جی کریکشنز برابر کروائیں ٹیچرز سے اپنے، اور جو کچھ ادر ایکٹیویٹیز آپ کو دی جاتی ہیں وہ ایکٹیویٹیز میں بھی آپ پارٹیسپیٹ کریں، تو پراپر اچھا محنت کر اپنا پرفارمنس بہتر انداز سے دیں. آج کے اس
انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریشن کے اس پروگرام کے لیے بچوں نے بہت اچھا، کافی حد تک اچھا مظاہرہ کیا. میں تمام کو مبارکباد دیتا ہوں. پیرنٹس کو بھی خصوصیت کے ساتھ انہوں نے توجہ دی، بچوں کے ساتھ اپنا وقت کچھ بتایا اور کچھ وقت دیا، کچھ کنسنٹریٹ کیا، اور وہ ٹیچرز جو ان کے پیچھے محنت کیے اور بچوں کو تیار کیے، ان تمام کا بھی میں مشکور ہوں اور ان کے بھی میں گویا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بچوں کو اچھے انداز سے پرفارمنس کے لیے تیار کیا. اللہ تبارک و تعالی تمام کے لیے خیر اور عافیت کا معاملہ فرمائے، دنیا و آخرت میں اللہ تعالی کامیابی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، جگمگا اٹھا زمانہ، یا رسول اللہ پورے گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. جاکنی کے وقت آنا، چہرہ انور دکھانا، عنبری زلفیں سونگھانا، عنبری زلفیں سونگھانا، یا رسول اللہ اپنی کملی میں چھپانا.